नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला अपनी मखलूक से बहुत मोहब्बत करता है। वो खालिक़े कायनात है, इसीलिए अपनी मखलूक को शिफ़ा देता है। हर बीमारी के लिए अल्लाह ताला ने कहीं ना कहीं शिफ़ा ज़रूर रखी हुई है। इंसान को शहरक से करीब रब पर भरोसा नहीं होता तो वो दुनियावी सहारों के पीछे दौड़ता है, जबकि उसे अपने रब पर पूरा भरोसा और ईमान रखना चाहिए, क्योंकि वो गफूरुर रहीम रब है और बार बार माफ़ फरमाता है। ये इंसान के आमाल हैं जो उसे बीमारियों में मुब्तला करते हैं, जबकि अल्लाह ताला की अज़मत कि वो उसे माफ़ करके शिफ़ा देता है। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद भी अल्लाह ताला को राज़ी करके उसकी मखलूक की शिफ़ा याबी तलब करना है। इसीलिए हमारे प्रोग्राम का नाम दुआ से शिफ़ा पाए है। हमारी आज की मेहमान मोहतरमा अनवरा रानी है, जिनसे आप पिछले प्रोग्राम में मिल चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, आप कैसे हैं? ठीक। नाज़रीन, इससे पहले हम आपको अपने आज के प्रोग्राम का टॉपिक बताएं। हम आप लोगों के लिए अपने पिछले प्रोग्राम का टॉपिक दोबारा दोहराना चाहते हैं। हमारे पिछले प्रोग्राम का टॉपिक जोड़ों के दर्द के बारे में था। हम अपनी मेहमान से पूछते हैं, आप हमें मुख्तसरन बताएं कि जोड़ों के दर्द से शिफा दुआ के ज़रिए कैसे मुमकिन है। जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि जोड़ों के दर्द से हम किस तरह नजात पा सकते हैं या उसको कैसे हटा सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि या हय्यो या कय्यूमो ये अल्लाह ताला का जलाली तरीन नाम है, और इसका मतलब है कि वो हमेशा से मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगा। जब हम अल्लाह ताला को ज़िंदा खुदा या हय्यो या कय्यूमो के नाम से पुकारते हैं तो हमारे दर्जात और इख्तियारात बहुत बुलंद हो जाते हैं। फिर हम जो कुछ भी उससे मांगते हैं वो उसकी नज़र में ज़रूर कबूलियत पाता है। अब शिफ़ा के लिए, हम शिफ़ा की दुआ के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हम अंदरूनी वज़ू करें। जी। शिफ़ा की दुआ के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हम अंदरूनी वज़ू करें, और अंदरूनी वज़ू का मतलब है कि अंदर की सफाई, आपके दिल की सफाई। दिल की सफाई इस तरह मुमकिन है कि आप सबसे पहले अपने गुनाहों से तौबा करें, माफ़ी मांगें, ताकि हमारा गफूर और रहीम रब हमें भी माफ़ फरमाए। आपके मन में कोई गुस्सा, क्योंकि बात जोड़ों के दर्द की हो रही है, इसलिए आपके मन में किसी के लिए कोई गुस्सा, नाराज़गी, खफगी नहीं होना चाहिए। जैसे ही हम लोगों को माफ़ करते हैं, जिसने भी हमें तकलीफ़ पहुंचाई या तकलीफ़ पहुंचाई, तो जैसे ही हम उन लोगों को माफ़ करते हैं तो हमारा जोड़ों का दर्द उसी वक्त ख़त्म हो जाता है या हट जाता है। ठीक, तो जोड़ों के दर्द से शिफा कैसे मुमकिन है? जोड़ों के दर्द की बुनियादी वजह है अंदरूनी जलना कुढ़ना। जब आप दूसरों को माफ़ कर देंगे, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे और दूसरों को माफ़ कर देंगे, उसी वक्त आपका जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके मन में ज़रा भी गुस्सा, नाराज़गी, खफगी रहेगा तो जोड़ों का दर्द बरकरार रहेगा। लेकिन आपके माफ़ करते ही अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे सबसे पहले, और दूसरों को माफ़ करेंगे, अपने मन से, दिल से गुस्सा, नाराज़गी, खफगी हटा देंगे। ये गुस्सा, नाराज़गी हटाते ही आपका जोड़ों का दर्द ख़त्म हो जाता है और हम शिफा पाते हैं। अब आते हैं हम अपने आज के प्रोग्राम के मौजू की जानिब। हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू है कि आप लोग कैंसर से शिफा पा सकते हैं बग़ैर किसी केमोथेरेपी के, सिर्फ शिफा की दुआ और अंदरूनी वज़ू करके। हम अपनी मेहमान से मालूम करते हैं कि ये कैंसर क्या है और इसकी बुनियादी वजूहात क्या है। कैंसर बज़ाते खुद कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इसकी जो वजह है, वजूहात है, वो है ख़ानदानों में जब नाराज़गी, ख़ानदानों में नफ़रत, नाराज़गी और मायूसी जब बहुत बढ़ जाती है तो कैंसर हो सकता है। कैंसर एक ख़ानदानों में डिवीज़न मेकिंग से भी कैंसर हो सकता है। कैंसर एक मौरूसी बीमारी भी है। कैंसर मौरूसी बीमारी किस तरह है? भाई, आप जब किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सबसे पहले आपकी पूरी बीमारी और फिर आपकी पूरी फैमिली हिस्ट्री जानना चाहता है, मालूम करता है कि भाई कौन कौन सी बीमारियां आपको ऊपर से आ रही हैं या ख़ानदानी हैं। जिस तरह हमें हमारे आबा अजदाद की बरकतें, उनकी जायदादें मिल रही होती हैं, इसी तरह हमें विरासत में उनके गुनाह या उनकी बीमारियां भी विरासत में मिल रही होती हैं। तो इस तरह कैंसर भी इनहेरिट हो रहा था। अगर आपके आबा अजदाद ने अच्छे और नेक काम किए तो बरकतें मिलेंगी, और अगर उन्होंने जाने अनजाने में कोई ऐसा काम किया, कोई गलत काम किया और वो दुनियावी कानून से बच गए, लेकिन फिर भी उनको बीमारी पकड़ लेगी। बीमारी और गुनाह उनके ऊपर आके ठहर जाता है जब तक कि वो अपने गुनाहों की माफ़ी ना मांगे। तो हमारे लिए अपने आबा अजदाद की गुनाहों की माफ़ी मांगना,
تو ہمارے لیے اپنے آباء و اجداد کے گناہوں کی معافی مانگنا کیوں ضروری ہے؟ اس کا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کئی جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے ماں باپ کی، اپنے آباء و اجداد کی مغفرت چاہو. بار بار یہ ذکر آیا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی مغفرت چاہیں، مانگیں ان کے گناہوں کی معافی، تاکہ یہ جو جنریشنل کرس آ رہا ہے، خاندانی موروثی بیماریاں انہیرٹ ہو رہی ہیں، یہ کرس ٹوٹ جائے. جیسے ہی ہم اپنے ماں باپ، اپنے آباء و اجداد کی جانے انجانے میں کیے گئے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں، مانگتے ہیں، تو یہ جنریشنل کرس ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بیماریاں ہم سے ہٹ جاتی ہیں. ٹھیک. اچھا. یہ لوکیمیا، تیلیسیمیا بھی جنریشنل ہے، والدین کی طرف سے انہیرٹ ہو رہی ہے. اگر والدین کے گناہوں کی معافی مانگیں گے تو لوکیمیا، تیلیسیمیا، یہ بیماری جو ایک طرح سے خون کا کینسر ہے، یہ بھی ہٹ جاتی ہے. ٹھیک. اللہ تعالیٰ ہر شخص کو شفا نہیں دیتا، جبکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ دعائیں بھی کرتے ہیں، تعویذ وغیرہ باندھتے ہیں یا صدقہ خیرات کرتے ہیں، پر پھر بھی ان لوگوں کو شفا نہیں ملتی. ایسا کیوں ہے؟ جی ہاں، یہ تو سبھی جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے شفا دینا کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ سب کو شفا نہیں دیتا. اس کا مطلب ہے ضرور، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ضرور کوئی ایسی وجہ ہے جو کہ ہٹائی نہیں گئی ہے. اگر وہ بات ہٹائی جائے گی، کیونکہ وہ لوگ تو کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، وظیفے پڑھ رہے ہیں، تعویذ باندھے ہوئے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، لیکن شفا نہیں پا رہے، تو واضح مطلب ہے کہ جو وجہ ہے، جو بنیادی وجہ ہے، وہ نہیں ہٹائی گئی. اس وجہ کو ہٹائیں گے تو شفا ممکن ہے. جی. اس لیے اس وجہ کو ہٹائیے. تو پھر کینسر کی کیا بنیاد یا پھر وجہ ہے؟ کینسر کی بنیادی وجوہات 3 ہیں. بنیادی وجوہات یا انسائٹ اسپرٹس 3 ہیں. سب سے پہلے ہے نفرت، غصہ، ناراضگی. جس کے بھی من میں نفرت ہوگی، غصہ، ناراضگی ہوگا، اور اگر یہ تھوڑے عرصے تک قائم رہے گا تو ان میں کینسر ظاہر ہو سکتا ہے. اس لیے ان تینوں میں سے ان تینوں چیزوں کو ضرور ہٹانا ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے، تاکہ کینسر کسی موذی مرض میں مبتلا نہ ہو سکیں. ٹھیک. اور جن لوگوں کو شفا مل جاتی ہے تو وہ لوگ اپنی شفا کی حفاظت کس طرح کر سکتے ہیں؟ آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا بیماری واپس پلٹ سکتی ہے؟ جی، کہ مطلب بیماری واپس پلٹ جائے تو اس صورت میں ہم مطلب اپنی حفاظت کس طرح کریں، اور شفا جن کو مل جاتی ہے وہ اپنی مطلب اپنے آپ کو کیسے ٹھیک رکھ سکے؟ وہ اعمال ان لوگوں نے نہیں کرنے جس وجہ سے یہ بیماری آئی تھی. انہیں ان کاموں میں ہرگز نہیں پڑنا ہے جن کی وجہ سے ان میں یہ بیماری آئی، یا غصہ، نفرت، ناراضگی انہوں نے اپنے اندر سے ہٹانی ہے. جیسے ہی لوگوں کو معاف کریں گے یہ بیماری واپس چلی جائے گی. اور اگر خدا نخواستہ بیماری دوبارہ پلٹتی ہے تو وہ دوبارہ سے شفا کی دعا کریں گے، اندرونی وضو کریں گے، اپنا من اندر سے صاف کریں گے، دل کی گہرائیوں سے ان لوگوں کو معاف کر دیں گے. آپ یقین کیجئے وہ لوگ ضرور شفا پا جائیں گے. اس طرح اور وہی کام دوبارہ نہیں کر کے وہ اپنی شفا کی حفاظت کر سکتے ہیں. اچھا، تو اب آپ ہمارے ناظرین کو کچھ ایسے واقعات بتائیں جن کو دعا سے شفا ملی ہو. ایسے تو بہت سارے واقعات ہیں، لیکن میں صرف 2 واقعات ایسے بیان کرتی ہوں. ایک ہمارے پاس ڈی آئی خان سے ایک شخص آئے تھے، وہ 60 سالہ شخص، بہت ہی کمزور آدمی تھا، وہ بہت بیمار تھے اور ان کو 20 سال سے گال بلیڈر کینسر تھا. اس کے علاوہ وہ ڈائلسس پہ بھی تھے، وہ بہت ہی کمزور تھے. جی. اور انہوں نے صرف ایک رات، منگل کی رات 9 بجے، مجھے آج بھی یاد ہے، منگل کی رات 9 بجے دعا کی تھی. اگلے ہی دن صبح بالکل ٹھیک ہو گئے تھے، صرف اور صرف دعا سے. صرف اور صرف انہوں نے اندرونی وضو کیا تھا، انہوں نے دعا کی تھی، اگلے ہی دن اللہ پاک نے ان کو شفا عطا فرما دی. اسی طرح ایک اور خوشاب سے خاتون آئی تھی، ان کا نام شمیم تھا. وہ بھی بیچاری بہت غریب عورت تھی. اس کے تقریباً 5 سال سے گلے کا کینسر تھا. گلے کا کینسر گلہڑ کہلاتا ہے. اچھا خاصا ان کا بہت بڑا سا گلا ہو گیا تھا. بہت تکلیف میں تھی وہ بیچاری. اس کے 4-5 بچے تھے، بہت ہی غریب تھی. اس نے دعا کی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے تقریباً 1 ہفتے کے اندر اندر بالکل مکمل اس کو شفا دے دی تھی، اور وہ پہلے سے زیادہ مضبوط اور طاقتور ہو گئی تھی اور اپنے سارے کام صحیح سے کرنا شروع کر دیے. آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ ہم یہ شفا کی دعا کس طرح کر سکتے ہیں، یا اندرونی وضو کیسے کر سکتے ہیں؟ چلے میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ شفا کی دعا ہے کیا. جس طرح ہم نماز کے لیے ہم لوگ بیرونی وضو کرتے ہیں، بیرونی وضو انتہائی ضروری ہے، وضو کے بغیر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، دعا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ اندرونی وضو کریں. تو یہ اندرونی وضو کیا ہے؟ اندرونی وضو یہ ہے کہ آپ نے اپنا من صاف کرنا ہے. اور ہماری جو شفا کی دعا ہے یہ 3 حصوں پر مشتمل ہے. اس کا پہلا حصہ توبہ استغفار پر مشتمل ہے کہ انسان سب سے پہلے ہم لوگ توبہ استغفار کریں گے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں گے، دوسروں کو معاف کریں گے. دوسرے حصے میں سورہ ناس اور سورہ فلق
کا مین مقصد کہ شیطانی شر کو ہم نے ہٹانا ہے، کہ لوگوں نے اگر کسی نے کوئی بددعا دی، بد نظر لگائی یا کوئی بھی ہم پہ جادو ٹونا کالا جادو کیا تو اس شر سے ہم آزاد ہو جائیں۔ نمبر 3 میں ہم نے پھر اللہ تعالیٰ سے تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ پاک ہمارے یہ مقاصد ہیں آپ یہ قبول فرمائیے۔ تو یہ شفا کی دعا 3 حصوں پہ مشتمل ہے۔ جی، تو ابھی آپ نے جیسے کہا کہ لوگوں کو معاف کرنا چاہیے، جی کبھی کبھی معاف کرنا بہت مشکل مرحلہ ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کے لیے، وہ لوگ نہیں معاف کر سکتے، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ جی ہاں، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، کبھی کبھی ہمارے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم دوسروں کو معاف نہیں کر پاتے، لیکن آپ نے معاف کرنا ہے اپنی خاطر، اپنی صحت کی خاطر آپ کو دوسروں کو معاف کرنا چاہیے، اور اس لیے بھی تاکہ اگر آپ معاف فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائیں گے، اس لیے ضرور دوسروں کو معاف کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں اور ہم لوگ شفا پائیں، کیونکہ معاف نہ کرنا ایک بہت بڑا بلاکیج ہے شفا کی طرف۔ معاف کریں گے تو ہم شفا پا سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو اب آپ ہمیں یہ شفا کی دعا کروائیں گی؟ جی ہاں، اب ہم سب اپنے کینسر کے مریضوں کے لیے اور بلکہ تمام مریضوں کے لیے دعا میں پڑھتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ سب لوگ بھی اس دعا میں میرے ساتھ شامل ہوں اور میرے پیچھے پیچھے یہ دعا دہرائیے تاکہ آپ سب لوگ بھی شفا پائیں۔ میں درخواست کروں گی سب مریضوں سے بھی، سب لوگوں سے بھی کہ آپ سب لوگ اس دعا میں شامل ہو سکتے ہیں، شریک ہو سکتے ہیں، اور خاص کر وہ سارے مریض جو کینسر کے مریض ہیں وہ ضرور یہ اس دعا میں شامل ہوں۔ اے ہمارے پیارے رب العالمین، آج ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور ان سب لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے معاف کر دیتے ہیں جنہوں نے بھی ہمارا دل دکھایا یا ہمیں تکلیف پہنچائی۔ آج ہم اپنے تمام آباء و اجداد اور خاندان والوں کے بھی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے غفور الرحیم رب، آپ ان کے گناہوں کو بھی بخش دیجئے، انہیں بھی معاف فرما دیں۔ آج ہم شیطان کی ساری شیطانی چالاکیوں، مکاریوں، لوگوں کے جادو ٹونے، تعویذ گنڈوں، بد دعاؤں اور بد نظر کو رد کرتے ہیں، ان سے انکار کرتے ہیں جو بھی کسی نے ہم پر کیے یا کروائے۔ اے رحمان رحیم زندہ خدا، زندگی دینے والے، پالنے والے، سنبھالنے والے رب، ہماری زندگی میں آ اور ہم سب کو مکمل شفا دے، ہمارے سارے معاملات سلجھا دے، اپنے پاک حفاظتی فرشتے ہمارے چاروں طرف لگا دے جو ہر وقت ہماری حفاظت کریں اور ہمیں بچائیں تمام شیطانی بیماریوں سے، بدروحوں سے، برائیوں سے، اور صراط مستقیم پر چلائیں۔ اے رب کریم، اے بادشاہوں کے بادشاہ، ہمارے رزق میں برکت دیجئے، ہماری اولاد کو نیک، لائق اور فرما بردار بنا دیں، اور ہمیں تمام شیطانی بیماریوں اور جسمانی بیماریوں سے نجات دیجئے۔ اے پاک رب، اے رب کریم، ہم جانتے ہیں آپ اس وقت ہمارے پاس ہی موجود ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، اس لیے ہماری تمام دعائیں ابھی اسی وقت قبول فرمائیے، آمین ثم آمین۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات سمجھانا چاہتی ہوں کہ جو لوگ بھی دعا کرنا چاہتے ہیں یہ دعا سے پہلے اپنے تمام تعویذ وغیرہ اتار کے رکھ دیں، بلکہ قریبی مسجد کے کسی ڈراپ باکس میں ڈال دیں، اور اگر بہت زیادہ وظائف پڑھ رہے ہیں تو وہ بند کر دیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ قرآن پاک ترتیب وار پڑھیں گے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے اور اس طرح سورہ ناس پر جائیں گے۔ تھوڑا سا بے شک قرآن پاک آپ تھوڑا سا پڑھیں، اس کے ساتھ آپ نے اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا کریں یا اللہ پاک آپ میری آنکھیں کھولیں تاکہ میں وہ سب سمجھ سکوں، جان سکوں جو آپ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں، مجھے وہ صحیح سے سمجھ میں آئے ہر بات۔ جی، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آخر میں اس پیغام کے ساتھ یہ شو ختم کرنا چاہوں گی کہ خدا ان پر رحم کرتا ہے جو اس کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔